दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज इमरान रियाज की एक ऑडियो सुनने को मिली। सुनकर दिली दुख और अफसोस हुआ। ये पैनामा लीक्स के बाद जब नवाज शरीफ को मुल्ज़िम ठहराया गया था और उस वक्त के जजों ने उन सब पेपर्स में जिन सब लोगों का जिक्र था उनको सिसिलियन माफिया के साथ मुशाहबत दी थी। डिब्बा नंबर 10 अब तक भी मंजर आम पर नहीं आया। पाकिस्तानियों को इन सब का पता था पहले ही, लेकिन शरीफ और जरदारी कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कोई बोलता नहीं था। महज़ब तज्ज़िया निगार कई सालों से उस वक्त की हुकूमतों पर तज्ज़िये देते रहे हैं, उस वक्त के सियासी और इक़्तिसादी माहौल के मुताबिक। हर किसी ने सोचा कि एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए, इन लोगों के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई जाए। उसी दौरान अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी ज़िंदगी का मकसद समझा दिया और वो अपनी हस्ती बस्ती अज़दवाजी ज़िंदगी से महरूम हो गया इन्हीं लोगों की वजह से। पाकिस्तान के वो लोग जो अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, सिर्फ वही सच समझ बैठते थे जो उन्हें टीवी के बेइंतहा सियासी प्रोग्रामों में बताया जाता था। उनमें से कुछ मीडिया हाउसेस बड़े बड़े इश्तहारों के अवज़ अवाम को मुज़र खबरें दे रहे थे। जी हाँ, मुज़र, जैसे कि बाज़ खाने की चीज़ें आपके लिए मुज़र होती हैं, वैसे ही कुछ ख़ास खबरें आपके लिए बहुत मुज़र होती हैं, क्योंकि वो होता है प्रोपेगेंडा, वो होता है कैंपेन किसी शख्स के खिलाफ या किसी निज़ाम के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ। वो मुज़र इसलिए हो जाता है कि उसको बार बार रोज़ाना ड्रम इन किया जाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि सुन सुनकर आप उसको सच समझना शुरू कर दें। लिहाजा पैसों के इवज़ वही मुज़र खबरें जो आपके दिमाग को सुलझा रही थीं और आप ये समझ बैठे कि सारे हुक्मरान अपने दिलों में गरीब का बहुत दर्द रखते हैं। ये लोग हुकूमत में आते ही इसलिए हैं कि वो गरीब की मदद कर सकें, क्योंकि उसका दुख दर्द समझते हैं। इन गरीबों को ना तो समझ थी और ना ही किसी ने उनको समझाने की ज़रूरत महसूस की थी कि जमहूरियत होती क्या है, अवाम के लिए अवाम की हुकूमत कैसे काम करती है, अवाम के हकूक़ क्या हैं। अवाम ने देखा कि जमहूरियत तो ख़ानदानी निज़ाम का नाम है, क्योंकि हमारा माशरा यही बताता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा और वकील का बेटा वकील, खा बच्चे का ध्यान हो ना हो। यही वजह है कि इस वक्त मीडिया, मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत से डॉक्टर और वकील नजर आएंगे आपको, क्योंकि तालीम उन्होंने माँ बाप को खुश करने के लिए ली है और फिर नौकरी अपने आप को खुश करने के लिए। वैसे भी हमारे माशरे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होना मायूब समझा जाता है, लेकिन डिग्री लेने के बाद उसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें इज्जत आपको मिल सकती है। तो हमारे माशरे में सच्चाई है क्या? यही वजह है कि बहुत से मारूफ एंकर्स ने अब यूट्यूब पर अपने वीलॉग करने शुरू कर दिए हैं, ताकि वो अपने पेशे के साथ ईमानदारी कर सकें। जो सच वो टीवी पर नहीं बोल सकते, वो यूट्यूब पर अपने चैनल पर बोल सकते हैं। अब क्योंकि एक शख्स ने इस सारे सिस्टम को बिल्कुल सही मानों में हर खतरे को मोल लेकर चैलेंज किया है, पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल पहली दफा। अप्रैल की वो काली रात जो उम्मीद की एक सुबह बनकर नमूदार हुई अवाम की बेदारी के शक्ल में, उसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। खुदा ताला की मेहरबानी थी कि सबको बेनकाब करना था और बारी बारी सब बेनकाब हो भी रहे हैं। बल्कि अब सही मालूम होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत लंदन से वाया मेन यूके और यूएस कैसे चलाई जा रही थी और अब भी कैसे चलाई जा रही है। तो क्या वाकई सब इस हमाम में नंगे हैं जो इन पर गद्दारी के मुकदमे तो क्या चलाने, बल्कि पिछले मुकदमे भी खत्म करने हैं। अब इस सिसिलियन माफिया से जो एक आध मीडिया हाउस बचे हैं जो कि इनके हाथ नहीं आए और ये चंद वीलॉगर्स जो हैं इनके कंट्रोल में नहीं आए, उनको धमकियां देना शुरू कर दिया है। वाकई में क्या सचमुच में गुंडों की हुकूमत है? मरियम सफदर इमरान खान को कहती थी, हालांकि इस बात में अगर आप गौर करें उसका आम आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहती थी कि सारे आवाम जो है झोलियां फैला फैला कर इमरान खान को बददुआ दे रहे हैं। इस सफदर की बीवी को कोई बता दे कि जब भी वो हस्बे आदत झूठ बोल रही थी और अब बिल्कुल सामने आया है जो सच्चे लोग इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो सब करोड़ों झोलियां अब इमरान खान और उसका साथ देने वाले सहाफियों के लिए फैली हुई हैं और उनके दिलों से इन सब गद्दारों के लिए बद्दुआएं निकल रही हैं। ख्याल कर ले इन बातों का। जब ये जलसे शुरू हुए थे तो इन सब की बातें सुनकर यूं लगता था कि ये लोग चाह रहे हैं
کہ عمران خان جلسے کرتا کرتا تھک جائے اور حوصلہ ہار جائے اور عوام اس کے ساتھ نہ رہے اور وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ شاید ابھی تک بھی ان کو غلط فہمی ہے۔ اب جو جھوٹے خواجہ صاحب اپنے بادشاہ کی ہدایت پر بیان دے رہے ہیں کہ جلد الیکشن ہوں گے جنرل باجوہ کی موجودگی میں، یعنی کہ ان کو بیان دیتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ خیر ہوتی تو آتی، وہ بھی ٹھیک ہے بات۔ جنرل باجوہ شاید اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی اور مولانا لالچی مولانا اور اب زرداری بھی شامل ہیں، ان سب کے نام لے لے کر جتنی بے عزتی کرتے ہیں، لیکن آرمی نے کبھی ان کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آخر کیوں؟ کیا واقعی جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ سمیع ابراہیم نے نام لے لیا، ارشد شریف نے 9 اپریل کے حوالے سے ایک پروگرام کر دیا، عمران ریاض نے ہمیشہ تحقیقی پروگرام پیش کیا، صابر شاکر نے ہمیشہ محتاط رہ کر بات کی، معید پیرزادہ نے ہمیشہ حقائق بتائے، تو ان سب کو دھمکیاں مل گئیں، مافیا سے دھمکیاں مل گئیں۔ جب ہم مافیا کہتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ خالی 2-4 سیاستدان نہیں ہیں۔ ڈبہ نمبر 10 میں شاید واقعی ایسے نام تھے، اور اب تک 400 نام جو پینڈورا پیپرز میں موجود تھے وہ بھی منظر عام پر نہیں آئے۔ کیا یہ سب بھی اسی سسیلین مافیا کا حصہ ہیں؟ ان سب پر مقدمے کون کرے گا؟ ان سب کو انجام تک کون پہنچائے گا؟ وہ عوام جو دن رات میڈیا پر مہنگائی کا راگ سنتی تھی، جو بقول پارس جہاں زیب کے مہنگائی کے بوجھ تلے پس گئے تھے، کیا وہ عوام اب بھی سمجھتی ہے کہ سسیلین مافیا پستے ہوئے عوام کو چکی سے باہر نکالنے آئے ہیں؟ کیا وہ محب وطن صحافی اور اینکرز جو اب تک سازش یا مداخلت کا فرق ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب نواز شریف کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی سے پھول گرانے کی تیاری کر رہے ہیں کیا کہ نواز شریف امریکہ، UK، اسرائیل اور ہندوستان فتح کر کے آ رہا ہے؟ خواجہ آصف نے جس الیکشن کا بغیر تاریخ دیے ہوئے عندیہ دیا ہے، کیا وہ واقعی اتنا بیوقوف سمجھتا ہے کہ یہ بات عمران خان کا پریشر کم کرنے کے لیے کی گئی ہے؟ باقی عوام کو تو اب تک بیوقوف ہی سمجھے، کیونکہ کسی نے کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ لیکن کیا ابھی تک بھی عمران خان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں سب؟ ہم سب لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ BBC پر انٹرویو دیا ہے، کبھی BBC کو دھیان سے دیکھیں، کوئی چینل بھی اتنا نیوٹرل نہیں ہے، ہر چینل کا کوئی نہ کوئی اپنا پروپیگنڈا ہو، چاہے ہمارے ملک میں ہو چاہے باہر میں ہو۔ ہم لوگ BBC کا نام سن کر ایک دم سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے کوئی 2 لفظ انگلش کے بول لے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بلاول جب بات کرتا ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ انگریزی میں بولتا ہے۔ وہ علیحدہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا حق لے کر آیا ہے کہ اسے وزیر اعظم بننا ہے، بغیر کسی صحیح ٹریننگ کے، تعلیم کے، کسی سوجھ بوجھ کے۔ اب پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ان پڑھ ہو، تو تبھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ مریم صفدر کا کیا تجربہ ہے؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کس خوشی میں خواب دیکھ رہی ہے وزیر اعظم بننے کے؟ کیا عوام مل کر ارادہ کرے گی کہ الیکشن پر کوئی ووٹ بھی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو نہ ملے؟ ایک دفعہ ان سب کو شوق ملنا چاہیے، جتنا ان لوگوں نے ساری عوام کو شوق دیے رکھا ہے ساری حکومتوں میں۔ ان دونوں پارٹیز کا نام و نشان ختم ہو جانا چاہیے کمپلیٹلی، اور نئے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ خالی ایک چھوٹی سی مثال ہے، بلاول کنسیڈریبلی ینگ ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی یوتھ فالوئنگ نہیں ہے۔ مریم کو اس کے باپ نے لانچ کیا تھا عمران خان کے مقابلے میں یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، جب اس نے شروع کیا تھا اپنا سیاسی کریئر اسکولوں میں جا کر فیتے کاٹنے سے۔ مریم کی کون سی یوتھ فالوئنگ ہے یا انٹریکشن ہے؟ یہ کیسے پاکستان کا فیوچر ہو سکتی ہے؟ بلاول کیسے پاکستان کا فیوچر ہو سکتا ہے؟ وہ اینکرز اور وہ تجزیہ نگار جو ابھی تک بھی یہی کہتے ہیں، جیسے کہ جاوید چودھری نے کہا، ٹھیک ہے جو بھی تھا سازش تھی یا مداخلت تھی، ہمیں آپ یہ بتائیں، ایسا سینٹنس شروع کرتے ہیں جاوید چودھری، اور ویسے بہت بہترین ویڈیوز دیتے ہیں، عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر سازش اور مداخلت کا فرق نہیں سمجھ سکے اور نہ سمجھا سکے۔ اگر ان لوگوں کو اتنا ہی یقین ہے کہ باہر سے سازش نہیں ہوئی، اور واقعی میں ان لوگوں کو اتنا زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ سب 13 پارٹیز کے لوگ اتنے سپر انٹیلیجنٹ ہیں، کیونکہ ان کو واقعی یوں لگا تھا کہ جیسے عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سب مل گئے، اتفاق ہو گیا، معجزہ ہو گیا، اور وہ سب اکٹھے ہو گئے، تو کیا دوبارہ معجزہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ اگر واقعی میں ایسا ہو جاتا
تو اب تک عہدوں کے لیے، وزارتوں کے لیے لڑائیاں نہ ہو رہی ہوتی۔ تک کیا کسی کو شک رہ گیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں، نہ ان کو کسی غریب کا فکر ہے، نہ پاکستان کا فکر ہے۔ اور تو اور جو ادارے ہیں اور ان میں جو کرتا دھرتا ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، خاص طور پر پاکستان کا، جب تک ان کی جیبیں بھری رہیں، ان کو پروموشنز ملتی رہیں۔ شہباز شریف جو ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہے، اس کو بڑا بھائی تو کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور نہ ہی بڑے بھائی کی بیٹی چاہتی تھی۔ اور یہ جب ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر اب پکار پر گیا ہے، بلکہ حکم پر گیا ہے، اپنے بڑے بھائی کی، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گلے نہیں ملتا، آدھا جھک کر کمر سے ملتا ہے۔ وہ بھی تو غریب کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب کوئی اینکر نہیں بولتا کہ تم تو عوام کے مسائل کے لیے آئے تھے۔ ان کے سامنے چند ایک خاص اینکرز جو ہیں، وہ آج کل اس کنوکشن کے ساتھ نہیں پوچھ رہے ان لوگوں کو جس کنوکشن کے ساتھ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران براڈ کاسٹ کر رہے تھے۔ ان سے اس کنوکشن سے سوال نہیں پوچھتے کہ آپ تو غریب کی بھلائی کے لیے آئے تھے حکومت میں۔ زرداری کو تو کبھی بھی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ اتنے سالوں سے سندھ کے حالات کیا ہیں، کیوں قبضہ کیا ہوا ہے سندھ پر، اور کیوں سندھ میں اتنی غربت ہے، اور کیوں لوگوں کا حال اتنا برا ہے۔ صرف وہ چند لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں، ان کو دھمکیاں مل جاتی ہیں اس مافیا سے، اور اوپر سے حملے کیے جا رہے ہیں ان پر۔ تو کیا سب صحافی اب ان چند صحافیوں کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے کیا؟ ظاہر ہے سلیم صافی تو نہیں اٹھائیں گے آواز، نہ ہی حامد میر اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جو کہ صحافت کے نام پر دھبا ہیں۔ ارشاد بھٹی بھی کتنے سادہ لوگ ہیں، وہ کامران شاہد کے پروگرام میں سچ بولنے چلے جاتے ہیں۔ کیا واقعی سب وہ کھلا گئے ہیں کیا؟ اور وہ جو نجم سیٹھی ہیں، ان کے تو بہت مدت سے مزے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ دن گن رہے ہوں گے کب نواز شریف واپس آئے۔ ساری فیملی کو سیٹ تو کر لیا ہے انہوں نے، اور کیا لینا ہے۔ اور اب اس عمر میں عمران خان کے ماضی کو کھول کر بتانا چاہ رہے ہیں۔ کبھی اپنے ماضی کی طرف بھی دھیان دے لیں تو اچھا ہوگا۔ حامد میر نے کچھ 1-2 مہینہ پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو چیلنج کیا تھا، ہیڈ لائن جو تھی کہ تم زیادہ مت بولو، میرے پاس بہت سے ایسے ثبوت ہیں جو میں سامنے لے آؤں گا، کچھ اس قسم کی ہیڈ لائن تھی۔ شاید وہ بھی گلاب کی پتیاں اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ یقین ہو گیا ہے کہ ان کے مہربان واپس آ رہے ہیں ہم سب پر پھر حکومت کرنے کے لیے، ایک دفعہ پھر نام لکھوانے کے لیے، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7ویں دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے۔ یہ سب لوگ کیسے ہیں؟ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کا نمک کھاتے ہیں، اسی کو بے عزت کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ مہذب ہیں اور دانشور ہیں اور اپنا تبصرہ کھل کر نہیں کرتے بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، وہ بھی اپنے ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتے، حالانکہ ان کی بات لوگ زیادہ دھیان سے سنیں گے۔ کیا ان سب نے ڈاکٹر ربیکا کا ایک نیا ویڈیو نہیں دیکھا؟ بہت ہنس کر مزے سے بات کر رہی ہے کہ پاکستان کو اب امریکہ کے خلاف بولنا بند کر دینا چاہیے، یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کو۔ وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور حوالہ دیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایسی پالیسی کی وجہ سے جو ابھی عمران خان کو نکالا گیا ہے، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے ایسی باتوں کا۔ اور بھی بہت کچھ کہا ہے، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اور جو لوگ اس بات پر پکے ہیں کہ امریکہ کا رجیم چینج میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان کو بالکل پتہ ہے کہ امریکہ کی ہسٹری میں رجیم چینج کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، تو سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے رویے دیکھ کر اتنا دل دکھتا ہے، اور لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر ربیکا مذاق اڑا رہی ہے، انڈین میڈیا جو اتنے مزے لے کر مذاق اڑا رہا ہے پاکستان کا، اور جو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر خود اپنا مذاق بنواتے ہیں اور اس کے ساتھ پورے ملک کا مذاق بنواتے ہیں، شاید ان کو بھی کسی دن شرم آ جائے اور وہ بھی کبھی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ابھی پتہ چلا کہ فوج نے اشارہ دے دیا ہے جلد الیکشن کا۔ اس بیان سے پہلے خبر دیکھی تھی کہ DGI-SPR جو ہیں وہ پہلے امریکہ گئے، پھر لندن سے ہوتے ہوئے واپس آئے ادھر، تو شاید لندن وہ کسی آفیشیل کام کے لیے گئے تھے، اور امریکہ میں بھی کسی آفیشیل کام کے لیے گئے تھے، تو یہ تو بس ٹائمنگ ہے کہ وہ واپس آئے اور اعلان ہو گیا۔ شاید نواز شریف کا گلہ سننے گئے تھے کہ اس سیٹ اپ میں مجھے اور میری بیٹی کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہ تو جنرل باجوہ کی موجودگی میں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں،
بیٹی کو پارلیمنٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی دوران جنید صفدر بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے. اب بیٹی کو فوجی سیکیورٹی دے دی گئی ہے، یعنی مافیا کی بیٹی کو اپنے ہی لوگوں سے ڈر ہے. اور وہ لوگ جو نامعلوم افراد ہیں جو کہ اس وقت صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے بارے میں کسی کو خیال نہیں آیا. مریم کی سیکیورٹی ضروری ہے. کبھی آپ نے وہ عورتیں دیکھی ہیں محلوں میں لڑنے والی؟ ان کو کبھی کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوچیے ذرا اس بات پہ. عمران ریاض کے اس آڈیو میں جو ایک بات یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سارے ویلاگز جو ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ بار بار امپلائی کر رہا ہے کہ اس کی آواز ہے، اور وہ سب کچھ جو بیان ہے وہ عمران ریاض کا ہے. تو وہ پہلے جا کر فورینزک کیوں نہیں کرواتا اس آڈیو کا یا ویڈیو کا، اور اس کے بعد آ کر الزام تراشی کرے؟ اور اگر الزام تراشی کرنا ہے تو پھر چھپ کر کیوں، رات کے اندھیرے میں کیوں، سب کے سامنے کیوں نہیں؟ ایسے حالات میں انسان سوچتا ہے کہ واقعی اس ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو مخلص ہونے کے بعد یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے کہ آپ کی فیملی کو بھی دھمکایا جائے، آپ کو مارنے کی بھی دھمکیاں دی جائیں، صرف اس لیے کہ سسیلین مافیا زندہ رہے، صرف اس لیے کہ سسیلین مافیا کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں. یہی بات بار بار مجھے عمران خان کو دیکھ کر آتی تھی، اور اس کے حوصلے کے لیے ہمیشہ دل سے دعا نکلتی تھی کہ اس کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا تو کب کر چکا ہوتا. کیونکہ آپ کا دل بار بار دکھتا ہے، آپ کا دل بار بار مایوس ہوتا ہے جب آپ کو سسٹم سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. آپ معمولی سا کام بھی کروانے چلے جائیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بالکل آپ کے حق میں نہیں ہے سسٹم. ایک عام آدمی ایک پراپرٹی ٹرانسفر کروائے، اس کو کتنی مشکلات آتی ہیں، اس لیے کہ اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، وہ رشوت کے راستے پر نہیں جانا چاہتا. یہ سارا مافیا تو بالکل چھپکلی کی طرح ہے. یاد پڑتا ہے حامد بیر نے لکھا تھا کہ جب سارا سلسلہ شروع ہوا تھا تو عمران خان کے بارے میں ایک ہیڈ لائن اس نے دی تھی کہ اس نے تو اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے. یہ مافیا اژدہا یا چھپکلی؟ کہتے ہیں چھپکلی کو جب آپ مارتے ہیں تو وہ دو حصے ہو جاتے ہیں، تو اس کی دم جو ہے وہ بھی زندہ رہتی ہے کتنی دیر، بلکہ یہ بھی سنا ہے کہ وہ پھر جڑ جاتی ہے جیسے. ٹھیک ہے، ان سب کو کیا بالکل نہیں اندازہ کہ 3.5 سال میں عمران خان نے کس قدر سسٹم کو سمجھا ہے؟ اگر آپ کے خیال میں اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، تیاری نہیں کی تھی، تو آپ جتنی مرضی تیاری کر لیں، اس حمام کے دروازے اور روشن دان کھولنے کے لیے بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت ہے اور خدا کی مدد درکار ہے، جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اب سب کو دکھا رہا ہے. عمران خان جس کو روزانہ تانے دیے جاتے تھے کہ وہ احتساب کا نعرہ لے کر آیا تھا، وہ تجزیہ نگار، وہ اینکر، آگے ہی سمجھ ان کو لگ گیا پتا. سنا تھا کہ ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. شاید وقت واقعی بدل گیا ہے، سچ بولنے والوں میں کمی تو نہیں ہوئی، لیکن جھوٹ، مکر، فریب اور لالچ ذرا زیادہ پھیلتا اور پھلتا پھولتا ہے. خبردار، چور کو چور مت کہو، جا کر سچ بولنے والے کا گریبان پکڑو. یہ سچ بولنے والے لوگ ہی فساد کی جڑ ہیں. اب الیکشن کا عندیہ دے دیا گیا ہے جنرل باجوہ کے جانے سے پہلے. اب ہم سب نے دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوں گے. امتحان ہے، نام نہیں لیتے ہم. اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.